बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वाजिल फरजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान रज़ा नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि पहली माह मुबारक रमज़ान से सिलसिला जारी व सारी है, आज प्रोग्राम बहार रमज़ान के हवाले से ये एक बार फिर से प्रोग्राम तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश खिदमत है। और इस प्रोग्राम में आज हमारा साथ दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हसनैन बाकरी साहब क़िबला, जो आज प्रोग्राम बहार रमज़ान के उन्वान से, जिसमें माह मुबारक रमज़ान की अज़मत, उसकी फजीलत और इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं भी आपकी खिदमत में और की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। शुक्रिया जनाब। और आज का जो इस प्रोग्राम का पहला सवाल है वो हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहेंगे कि फ़जीलत माह रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और उसका मतलब क्या है कुरान और अहादीस की रोशनी में। इस हवाले से मेरा सवाल है। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबी व आलिहि। माह मुबारक रमज़ान जिसकी निस्बत खुदावंद आलम की जानिब है, और ये महीना अल्लाह का मखसूस महीना है, और यही वजह है कि मोमिनीन, उलमा और मासूमीन की जानिब से जो रवायात हम तक पहुंची इस महीने का खास जी, यही वजह है कि खुद कुरान करीम में भी माह रमज़ान के हवाले से और इस महीने के हवाले से एक फरीज़ा और एक बयान हुआ है, उससे खुद अहमियत का अंदाजा होता है। और इस माह की और इस महीने की अज़ीमुश्शान अहमियत और फजीलत का बहुत बड़ा इस महीने में कुरान जैसी अज़ीमुश्शान किताब का नुज़ूल भी है। बेशक। और इसी नुज़ूल कुरान ने इस महीने को अहमियत अता की है और असमत की है, और इसकी वजह से इसकी फजीलत, क्योंकि इसी महीने में एक महीना एक शब क़द्र है जो कुरान करीम में मुतअद्दिद मरतबा कहा है। और यही कुरान, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और को क़यामत तक बाकी रहता है, अल्लाह का कलाम है। लिहाजा इसके नुज़ूल की शब भी अज़ीमुश्शान शब करार पाई, जिसके लिए सूरह मुबारक क़द्र में है कि मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम शब क़द्र क्या है। ये खुद शब क़द्र की फजीलत और अहमियत बयान कर, और जिस रात में शब क़द्र है, जिस महीने में शब क़द्र, वो माह रमज़ान है। इससे खुद इस महीने की अहमियत और अहमत का अंदाजा होता है। और दूसरी चीज, इस मुबारक महीने में अल्लाह ने एक हुक्म खुसूसी तौर पर बंदों के लिए नाज़िल किया है, जिसे हम रोजे कहते हैं। जी, इस रोजे की वजह से भी इस माह रमज़ान की एक फजीलत है और खुसूसियत है, जैसा कि खुद कुरान करीम मुबारक में बकरा की आयत 183 में मशहूर हुक्म है, जिसके जरिए से नाज़िल किया गया, ऐ साहिबान ईमान कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम लोगों पर रोजे फर्ज किए गए, लिखे गए हैं, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि उससे पहले वालों पर भी रोजे। इसका मतलब यह है कि ये खुद और ये रोजे फरीज़ा सिर्फ पैगंबर पर नहीं है, इससे पहले वालों पर भी। जी जी जी। और खुद इस कुरान ने एक सबब और एक वजह इस फरीज़े की और इस जिम्मेदारी के बयान की है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम मुत्तक़ी बन जाओ। यानी ये रोजा इंसान को अल्लाह से करने का जरिया है, इंसान को मुत्तक़ी का जरिया, तक़वा पैदा करने का जरिया है। इसका मतलब ये भी है कि आज ये फरीज़ा और जिम्मेदारी रोजे की शक्ल में हमारे ऊपर ध्यान दें कि अल्लाह के खास बंदों में हमारा शुमार हो सके। और चूंकि रोजा एक ऐसी बात है, ऐसी जो बहुत से की हामिल है, बहुत से फवायद की भी हामिल, की अज़मत और बरकत का अंदाजा होता है। अगर हम अपनी आम जिंदगी में करें, जो 12 महीने हैं लेकर तक,
اس میں خود ماہ رمضان کے اثرات مبارک رمضان کی برکتیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں. بے شک پورا سال رہتی ہیں. یعنی اگر آپ خود توجہ دیں تو 11 مہینوں کو اثرات یا وہ برکتیں یا وہ چیزیں نہیں دکھائی دیتی جو ماہ مبارک رمضان میں سامنے آتی، یعنی محسوس کی جا سکتی. اس کا مطلب خود ہے کہ ایک مہینہ دوسرے مہینوں سے خاص حامل ہے اور خاص فضیلت کا حامل ہے. اور جب اس مہینے میں سامنے اور دوسری چیز قرآن کریم کا نزول ہے. اب یہاں پر چونکہ رمضان اور اس مہینے کا تعلق روزے سے اور قرآن کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے جی جب اس مہینے کا خاص تعلق روزے سے تو ماہ عمومی طور پر روزے رمضان کے یعنی ہم لوگ اس فریضے کو اہمیت دیں. ہم لوگ روزے روزے کے سلسلے میں اتنا عظیم الشان مہینہ اور یہ عظیم الشان فریضہ ہمارے اوپر ہو. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کہیں یہ فریضہ ہم سے چھوٹ کر اور عرض کر دو کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے، حتیٰ اور اس کے اچھے اثرات ہیں اس کے سلسلے میں غیروں نے بھی یہ ثابت کیا. ترقی خود غیروں نے کہا آج بھی آپ کے سامنے اس چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. کتنے ایسے اقرار اسلام سے نہیں ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. لیکن روزہ انسان کی زندگی میں فائدے لے کر آتا ہے. بے شک بے شک. ایک مشہور حدیث روزہ رکھو تاکہ صحت. بعض جگہوں پر ایک تصور ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری صحت رکھیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، ہم تو ہماری صحت پر اثر پڑے گا. یعنی خود یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ہمارے ذہن میں تصور ختمی ہے کا مطلب پیغمبر اکرم یقین صحت خراب نہیں کرتا ہے. جب یہ مہینہ ماہ شام ہے، روزوں کا مہینہ ہے، روزوں کی جانب روزہ رکھے تاکہ روزے کے اثرات، روزے کے فائدے اور اللہ کا یہ فریضہ ہمارے ذمہ ہے، اس فریضے کے اوپر ہم عمل کر سکیں. جی مولانا صاحب بہت اچھی بات ابھی آپ نے یہاں پر کہی، اور ایک اس میں دو پہلو بھی نکل کر آ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا مومنین جو ہے وہ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں عبادت کریں. تو وہیں پہ کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک رمضان کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں سمجھ پاتے ہیں اور وہ روزے بھی نہیں رکھتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو اس ماہ مبارک رمضان کا نہ صرف احترام کرنا چاہیے بلکہ ان کو خود بھی، کیونکہ ایک موقع ملا ہے سال بھر کے بعد یہ وقت آتا ہے، تو ان کو خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیے بولن یہ معمولی چیز نہیں، روایات میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں بندے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. یعنی خود اگر اسی جملے کے اوپر ہم توجہ دیں گے معمولی نہیں ہے کہ اس مہینے میں خصوصیت اللہ میزبان ہوتا ہے اور اس کے بندے مہمان ہوتے ہیں. یعنی ہماری معمولی شرف نہیں ہے کہ اللہ خود میزبان بن رہا ہے اور ہمیں مہمان بنا رہا ہے. اب جب وہ مہمان بنا تو مہمانی کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر مہمانی میں انسان جو ہی چلا جاتا ہو. البتہ یہ بھی ہم یقین رکھتے ہیں اور ہمارے سامنے ہے کہ ہم کسی بھی مہمانی میں جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا میزبان کون ہے، اور جب ساتھی جیسی ایک ساتھ ہماری میزبان پر نہیں ہو تو اسی اعتبار سے ہمیں توجہ کی ضرورت ہے اور آمادگی کی ضرورت ہے. شاید ہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے علماء، بہت سے بزرگان ماہ رجب سے آمادگی و تیاری کرتے تھے ماہ سیام کی، ماہ رمضان کی. البتہ بعض ایسے بھی ہیں جو پورے سال تیاری کرتے تھے رمضان کی، لیکن خصوصیت کے ساتھ ماہ رجب سے. اور یہی وجہ ہمارے سال کا آغاز ماہ رجب سے ہوتا ہے، اور ماہ رجب میں خصوصیت سے بہت سے اعمال وارد ہوئے، بہت سے خصوصی اذکار ہیں. اور ماہ رمضان میں بھی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان دو مہینوں اس لیے ہے کہ ہمارے رمضان
تو ماہ رمضان آنے کے بعد معمولی چیز نہیں ہے کہ خود ہمیں توجہ دینا ہے، اور جہاں بہت سی ذمہ داریاں، بہت سے فرائض ہمارے اوپر ہیں، انہی فرائض میں روزہ جیسی اولاً اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں حکم خدا کو بجا لانا ہے، اور حکم خدا کی بجاوری کے طور پر اس فریضے کو انجام دینا ہے۔ اور جب ہمارے سامنے پیغمبر اکرم کی وہ حدیث بھی ہو کہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ، بے شک کہ اللہ ہر عمل کی جزا دے گا، لیکن جس عمل کی خصوصیت سے اس نے تاکید کی ہے وہ روزہ ہے، اس کے لیے کہہ رہا ہے، تو پھر روزے کو اہمیت دینا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ناظرین اور مومنین توجہ دیتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں، اور بہرحال یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کوئی مومن ہو اور روزے کو اہمیت نہ دے رہا ہو، روزہ نہ رکھ رہا ہو۔ ہر شریعت نے خود بعض صورتوں میں مجبوری کی بنیاد پر چھوٹ دی ہے، اور جس کے لیے شرعی عذر ہے وہ نہیں رکھ رہا ہے، مثلا بیمار، واقعاً بیمار ہے، مریض ہے، مسافر ہے، تو اس کے لیے روزہ نہیں، ورنہ عام حالات میں ہر بالغ عاقل کے اوپر روزہ واجب ہے۔ مثلا بلوغ اور عقل کے جو علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، مثلا ان علامتوں میں سے ایک علامت عمر بھی ہے کہ 15 سال کے بعد لڑکے کے اوپر ہو سکتا ہے، البتہ اس سے پہلے بھی بلوغ ہو جائے، بالغ ہو جائے لڑکا، اور 9 سال لڑکی ہو جائے، روزہ واجب ہے۔ اور اس عمر سے الحمدللہ ہمارے یہاں روزہ لوگ رکھتے ہیں، روزے کو دیتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے۔ اللہ کے اس فریضے کو توجہ دینا چاہیے، خدا سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روزے کی جو رکھنے کی اہمیت ہے، پیغمبر اکرم نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو آج ہمارے بہت مشہور خطبہ شعبانیہ، اس خطبے میں بھی پیغمبر نے دعا فرمائی ہے۔ اس دعا میں ایک جملہ ہے، یہ بھی قابل غور، خدایا ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یعنی خود پیغمبر جیسی ذات دعا کر کے ہم کو تعلیم دے رہی ہے کہ روزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ چھوٹنے نہ پائے، اس مہینے میں ہم اس عظیم عبادت سے محروم نہ رہنے پائے۔ اللہ سب توجہ دیتے ہیں، مزید توجہ دینا چاہیے۔ ہاں ایک مسئلہ یہاں پر بیان کرنے سے قابل ہے کہ روزہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے، اگر کوئی کسی شرعی عذر، کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے بیان کیا ہے کہ اس کو حق نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا پھرے۔ یعنی کہ مولانا صاحب یوں کہہ لیا جائے کہ اگر کسی مجبوری کے تحت یا کوئی شرعی عذر ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، لیکن تب بھی اس کو وہ روزے داروں کے سامنے جا کے کھانا پینا نہیں چاہیے اور احترام کرنا چاہیے، اس سے اپنے کو روزہ دار ہی ظاہر کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ نہیں ہے، اس سے ہر ایک کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس شرعی عذر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک طرح کا پیغام جا رہا ہے کہ ہم گویا روزے کو اہمیت نہیں دے رہے، نہیں، ہمیں یہ بھی حق نہیں ہے، لہذا اس چیز کی ذاری توجہ اعلان کسی کے سامنے گلیوں میں منہ میں کوئی چیز نہ ہو جس سے معلوم ہو کہ ہاں ہم روزہ نہیں ہے، پرہیز کرنا چاہیے، تاثر بھی نہ ہو۔ یعنی اس حد تک بھی ہمیں ماہ مبارک رمضان کا بھی احترام کرنا ہے، اور یہ احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ بالکل ہمیں روزے کا بھی احترام کرنا ہے، یہ احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی ہم کھانے پینے میں بھی اگر کسی عمل ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ شریعت کا یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم نے ایک بوجھ کر چھوڑا ہے تو اس ایک روزے کے ساتھ ہمارے اوپر واجب ہے، ہم گنہگار بھی ہو رہے ہیں کہ ہم چھوڑا ہے، ادا کریں گے۔ قضا کے ساتھ ساتھ ایک روزے کے بڑھنے میں ہمیں 60 روزے رکھنا واجب۔ یعنی جب انسان کو پتا ہے کہ اس طرح کی معاملہ سخت ہے تو کوئی بھی مرد مومن اس فریضے سے اپنے کو رکھے گا۔ لیکن اگر شرعی عذر ہے اور مجبوری ہے تو مجبوری میں بھی ہمیں ماہ مبارک رمضان کا بھی خیال کرنا ہے، پاس و لحاظ رکھنا ہے، اور اس روزے کا بھی خیال کرنا ہے، پاس و لحاظ۔ جی مولانا صاحب ایک سوال ہم یہاں سے کرنا چاہیں گے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو مقدس مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں بندہ اپنے اللہ سے کس طرح قریب ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کے ذریعے، اس حوالے سے بتائیے۔ بہرحال سوال میں ہی کسی حد تک جواب بھی پوشیدہ ہے۔ آپ نے خود ہی کہا کہ عبادت ایک ایسا راستہ ہے جس سے انسان اللہ سے نزدیک ہو سکتا ہے۔ عبادت کا مفہوم خاص عمل، خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام ہے جو اللہ کی خوبصورتی، اللہ کی رضا اور حکم الہی کی پیروی کرتے ہوئے بجا لایا جائے۔ یعنی اللہ کے لیے جو عمل انجام دے وہ عبادت ہے، جو حکم خدا ہے اس کی پیروی، اس کی بجاوری یہ عبادت ہے۔ یعنی اللہ سے نزدیک ہونا، اور مہینہ بہترین مہینہ ہے
تربیت کرنے کا اللہ سے قربت کے لیے، کہ تمام فرائض و تمام ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہے. غور کرے تو روزہ ایک ایسا فریضہ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ریا کا تصور کم پایا جاتا ہے. یعنی جب تک زبان سے نہ کہے اس وقت تک کسی کو نہیں جی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بقیہ عمل میں تو ریا کا تصور ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اظہار کرے، مثلا نماز ہی پڑھنا ہے، دوسروں کے عمل کا انجام دے رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ریا کا تصور ہے کہ دوسرے دیکھ نماز پڑھے. لیکن روزے ہے تو اس میں ریا کا تصور نہیں پایا جاتا. کہنے کا مقصد ہے کہ روزہ کا خلوص کا امکان زیادہ ہے. یہ خلوص والا عمل، جب یہ خلوص والا عمل ہے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی انسان اپنے کو اللہ سے نزدیک کر سکتا ہے. اس مہینے میں خصوصیت سے جو عمل اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے وہ انسان کے لیے روزہ ہے. روزے کے علاوہ دوسرا عمل جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے اور اس مہینے میں جس کی جانب ضرورت ہے وہ کتاب الہی ہے، وہ قرآن کریم ہے. یہ قرآن خود اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنی جانب سے اپنے پیغمبر کے اوپر نازل کیا ہے. جب کلام الہی ہے تو ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو راستہ بتا سکتے ہیں ان راستوں میں سے خود تلاوت قرآن ہے. جب ہم قرآن کریم کی تلاوت توجہ کے ساتھ کرتے ہیں تو یہی چیز سبب بنتی ہے اللہ سے قربت کا، اللہ سے قریب ہونے کا. تو یہ تلاوت قرآن کی ہے. اس کے علاوہ بقیہ عبادات ہیں جو انسان کو قریب کرتی، مثلا نماز ہے. اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اس کے اثرات بھی بڑھ جاتے ہیں، ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. یہ بھی اللہ سے قربت رجا ہے. اور ان ساری چیزوں میں جو چیزیں اللہ سے بہت زیادہ قربت کا ذریعہ ہیں اور ہو سکتی ہیں، وہ اپنے کو ہر طرح کے گناہوں، ہر طرح کی معصیت، ہر طرح کی برائیوں سے بچانا بھی ہے. ماہ مبارک رمضان ایک بہترین فرصت اور بہترین موقع ہوتا ہے اپنے برائیوں سے بچانے کا. ایک ماحول ہمارے سامنے اچھائیوں کا اور برائیوں سے بچنے کا وجود میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ زیادہ انسان اپنے کو بچا سکتے. لہذا اللہ سے قریب ہونے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اپنے کو ہر طرح کی برائیوں سے بچا لیا جائے، اپنے طرح کے گناہوں سے بچا لیا جائے، ہر طرح کی معصیت سے بچا لیا جائے، ہر طرح کی برائی سے بچا لیا جائے. انشاءاللہ یہ چیزیں سبب بنے گی کہ ہم اللہ سے نزدیک ہو سکیں. بے شک مولانا صاحب بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہم سب کو جو ہے گناہوں سے بچنا بھی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے ہمیں زیادہ زیادہ عبادتوں کو انجام دینا چاہیے، تبھی ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی جناب. اس سوال کو ہم آگے بھی بڑھانا چاہیں گے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کہ اگر ہم سیرت اٹھا کے دیکھیں تو اس ماہ مبارک رمضان کا وہ بڑی بے صبری سے انتظار بھی کرتے تھے اور اس کا اہتمام بھی کرتے تھے. تو آپ ذرا سا اس کے سلسلے سے بھی ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کس طرح ہمارے ائمہ علیہم السلام جو ہیں اس ماہ مبارک رمضان کا احترام بھی کرتے تھے اور جو ہے اس کو کس طرح سے وہ یعنی کہ اس میں عبادتیں انجام دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کیا کرتے تھے. اس حوالے سے آپ ضرور بتائیے. دیکھیے مولانا، اہمیت جہاں تک بات ہے، ابھی درمیان میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ، یہ مسلم ہے کہ اگر انسان کے نگاہوں میں کی میزبان کی اہمیت تو جتنی زیادہ اس میزبان کی اہمیت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس مہمان کو اہمیت دے گا، اسی اعتبار سے اپنے کو آمادہ اور تیار کرے گا. بے شک. اب اگر یہ ماہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں مہمانی کا مہینہ ہے، اللہ اس کے مہمان ہوتے ہیں، تو جتنا زیادہ بندے اعتباری کی اور خداوند عالم کی معرفت کی اسی اعتبار سے اپنے کو تیار کرے گا. اور یہ مسلم ہے اور اس میں ذرہ شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی حقیقت اور حقیقی معرفت اگر کسی کے پاس تھی تو صرف محمد آل محمد علیہ السلام. بے شک. حقیقی معرفت ان کے پاس ہے، تو جس حد تک معرفت ہے اسی اعتبار سے اپنے کو تیار کرتے تھے، آمادہ کرتے تھے. لہٰذا ہمارے یہاں آیات ہیں اہل بیت کی سیرت کے سلسلے میں کہ اہل بیت علیہ السلام باقاعدہ ماہ رمضان کا اہتمام فرماتے تھے، اپنے کو آمادہ اور تیار کرتے تھے. اور اس مہینے سے پہلے خود روایات اس بات شعبانیہ جس کا میں نے اشارہ خود شعبانیہ پیغمبر کی جانب سے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کس حد تک اہل بیت علیہ السلام اہتمام کرتے تھے، تاکید فرماتے تھے. اور ان تاکیدات کا معلوم ہوتا ہے یہ مہینہ آ رہا ہے، کتنی قسمتوں کا حامل مہینہ ہے اور کتنی برکت. اور پھر اس مہینے کے شروع ہونے کے بعد بھی اس مہینے میں مولائے متحدان طالب علیہ السلام کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے. ان کی سلسلے میں روایات بھی ہم تک پہنچی. امیر المومنین اس انداز کا اہتمام فرماتے ہیں
البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمر بن امیر مومنین سے لے کر 11ویں امام تک مکمل اور سیدھے طور پر عملی ہم تک نہیں آئی ہے کہ طریقہ کیا تھا. اگر ہم غور کریں تو باقاعدہ ایک روزے کے سلسلے میں بھی قرآن کے سلسلے علیہ السلام اہتمام فرماتے تھے جی اپنے آس پاس کے روزے کو اور تلاوت قرآن تھا اس کی جانب توجہ دیتے تھے، اپنے اطراف والوں کو بھی توجہ دیتے تھے کہ اس کے اوپر توجہ دی. جی مولانا صاحب بہت اچھی بات آپ نے ابھی یہاں پر کہی ہے. ہم بس چاہیں گے کہ بس یہ آخری سوال کو ہم اس میں پروگرام میں شامل کریں کیونکہ شب غم کا سلسلہ ہے، اور امام علیہ السلام کی اگر ہم سیرت کی بات کریں تو پوری زندگی انہیں جس طرح خداوند کریم کی عبادت کی، جس طرح لوگوں کی وہ مدد کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ غریبوں کو کھانا کھلانا اور رات میں ان کے کیا غذا پہنچانا انتہائی اہم بات ہے. تو ہم چاہیں گے اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں، اس غم کے سلسلے سے جو اس وقت شبوں کے سلسلے سے یہ غم منایا جا رہا ہے، اس میں امام علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. جی دیکھیں بس اولا شہادت مہینے میں ہوئی غم یعنی 19 ماہ رمضان کی صبح گزر کے حوالے سے اور تاریخوں کے حوالے سے تعزیت و تسلیت بھی پیش کرتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ابی طالب جیسی ذات گرامی رخصت ہوئی اور جن کو شہادت ملی ہے اور شہادت کے درجے فائز ہوئے ہیں. لہذا ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو یا ماہ رمضان ہو یا روزہ ہو، اس کا تعلق اہل بیت امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام سے ہے. تو ہمیں امیر المومنین کی سنت رکھنا ہے. حالات جو ہمارے سامنے ہیں، ایک پریشانیاں ہیں، اس میں ہمارے لیے عمل ہے. آج دوسروں کی اگر مدد کی بات کریں تو کس انداز سے امیر المومنین نے مدد کی ہے، جی اس کو سہارا دینے کی بات ہو، اس طرح سے امور نہیں ہے. ان کی شہادت کے بعد کس طریقے سے انہیں مدد کر جی 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 امیر المومنین وہاں پر کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا. اولا یہ تھی ایک شہادت طرف سے پیغام یہ حکومت ورنہ پیغمبر نے امام علی کو اپنا اور اپنا خلیفہ بنایا تھا، لیکن حالات کی بنیاد پر ظاہری حکومت موقع میں ایک اعلان کیا، بلکہ کہا جائے کہ دعویٰ کیا ہے کہ میری اس حکومت میں نہ کوئی بھوکا سویا نہ کوئی پیاسا ہے اور نہ بے گھر رہا. یہ بھی کوئی بات ہے کہ پیاس کا دعویٰ کرنے کے کوئی میرے دور حکومت میں کوئی سویا ہے. بے شک یہ امام علی علیہ السلام کی سیرت ہے. کے بعد کتنے ایسے وہ جو ہمارے گھر پہ روزانہ کرنے آتے تھے وہ امام، یہ کہنے کا مقصد کہ انداز بھی ظاہر نہیں ہونے دیا. جس نے آنا تو بات ہے، جس کی مدد کرنے والا کون ہے. بے شک اس حد تک دوسروں کا خیال کرنا چاہیے. کن حالات میں خصوصی اور امام علی کا یہ پیغام علی نے گوارا نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی انسان پریشان ہے، چونکہ امام علی کا ہر دوسروں کی مشکلات کو حل کیا ہے، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کیا ہے. اس نے امیر المومنین کے کوشش کر پریشانیوں کو حل کرے، لیکن سیرت امیر المومنین اس انداز سے پریشانیوں کو دور کرنا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ جو اس میں امیر المومنین سلسلے میں اشارہ فرمایا، لیکن امیر المومنین نے اس بات کیا تھا کہ یہ جس وقت پیش آئے گا اس وقت کریم سلامت ہوگا، میرا ایمان سلامت ہوگا. یہ بھی دنیا کو پیغام دینے کے لیے سلسلے میں یقیناً تمہارا بھی تو ایمان
رہے گا تاکید اور جوابی اس وقت یاد رکھتے ہیں کہ جس وقت سر مبارک پر ضربت لگی ہے. اور یہ جملہ تاریخ میں اگر زبان پر آیا ہے تو صرف فسق و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب، اور شاید رب کعبہ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ جب میں نے کعبے میں آنکھ کھولی تھی دنیا کا وہی اکیلا میں شخص ہوں جو اس بات کا دعویٰ اور آج میں دنیا سے بن کر کے جا رہا ہوں. میری زندگی کامیابی سے امکنار ہوئی ہے. میں نے زندگی گزاری ہے. میں اللہ کا مخلص اور اللہ خالص دنیا سے زندگی گزار کر جا رہا ہوں. یہ دوسروں کے لیے پیغام تھا، دوسروں کے لیے. اب ایسی ذات گرامی سے جب منسوخ یہ مہینہ بھی ہو اور یہ تاریخوں بھی ہو تو ہمارے لیے بنانے کے ساتھ ساتھ امام علی کی سیرت کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے، بے شک مومنین کے پیغام کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے. اور اس علی نے اپنے کو دوسروں کے اوپر قربان کیا ہے، دوسروں کے لیے زحمتیں مشقت برداشت کی. تو ہمیں اپنا بھی خیال کرنا ہے، دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے. اور امیر المومنین کے غم بننے کے ساتھ ساتھ ہماری نگاہوں میں رہے کہ غم کا مطلب اپنے دل کو مطمئن کر لینا نہیں ہے. غم بنانے کا مطلب امیر المومنین کی رضا پروردگار حاصل کرنا ہے. لہذا غم کبھی ہمارا انداز اور غم کبھی ہمارا خوش ہوتی ہے. اہل بیت بھی حاصل ہو، امیر المومنین بھی حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اس خوشنودی میں اپنا بھی خیال ہو، دوسروں کا بھی خیال ہو. ان حالات میں ہر کرنا ہے جس سے سیرت اہل بیت یا محفوظ ہے. اور جن حالات ایسے ہو تو ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا بھی خیال کریں، دوسروں کا بھی خیال کریں، ایسے کام انجام دیں جس سے ہم دنیا میں بیت کی سیرت پر عمل کرنے والے افراد ہیں. ہمارا تعلق کرے علی بن طالب سے، عمل اور طریقہ وہی ہوگا کہ جو علی بن طالب نے بتایا ہے یا علی بن طالب نے چاہا ہے. لہذا امام علی یہ مہینہ آج ہمارے سامنے جن حالات میں ہے، ان حالات زیادہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اہل بیت کی سیرت میں آشنا ہوں، اس امام علی کی ذات گرامی اور امیر المومنین کی سیرت آشنا ہوں. یہی اہل بیت کی سیرت اور امام علی کی سیرت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے. اور یہ کامیابی ہمیں دنیا میں بھی پھر آخرت میں بھی فائدہ پہنچے. لہٰذا کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہیں تو اہل بیت کی سیرت کو پڑھیں، امام علی کے کردار کو نہیں. جب امام علی کے کردار تو پھر ہم اپنی زندگی کہ ہم دوسروں کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ بنیں. جی جناب، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم کو اس مہینے میں اور عبادت کی توفیق فرمائے، اور جو عبادت قبول فرمائے، معصیت سے بچنے کی توفیق فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ ہمیں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک حالات میں کہ جب ایسی ایک وبا دنیا میں پھیلی بھی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ وبا کو فرمائے، تمام مومنین محفوظ ہیں، تمام دنیا اس وبا سے محفوظ ہے. اور واقعی اگر تمام پریشانیوں کا کوئی حل ہے وارث امام شریف کا ظہور ہے. لہذا ہم اس وقت اس مہینے میں جیسی دعا کریں کہ پروردگار عالم ابی طالب کا واسطہ کہ آخری فرزند امام زمانہ کے ظہور تاکہ ظہور کے ذریعے سے دنیا میں مکمل طور پر امان قائم ہو سکے، بے شک برائی، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کے ظلم، ہر طرح کی خاتمہ ہو. الہی آمین. انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب جو پروگرام بہر رمضان کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کر رہے تھے. اب اپنے میزبان سید رضوان رضا نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے ایک بار پھر ہماری ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.